मरहूम आलम है डॉक्टर यासमीन यासिन मिनिस्टर हेल्थ पंजाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। हम तेरी ही इबादत करते हैं और हम तुझे सिवाय और किसी और से नहीं। ये मैं बता दीजिए कि आपके सामने और मेरे साथ इतने इस्माइल खड़े हैं, ये सब इस बात पे यकीन रखते हैं कि हम अल्लाह की रज़ा के लिए किसी और की खातिर नहीं आए। और जब अपने बच्चे मुसलमान हो और अल्लाह तवक्कुल हो तो ना आप किसी से डरते हैं, ना आप किसी से घबराते हैं, ना आप किसी की बात से परेशान होते। आज मेरा इरादा एक सियासी तकरीर का नहीं था, मेरा पूरा इरादा था कि मैं आपको सारी बातें कार्ड के बारे में बताऊं। सुबह आते हुए मैंने अखबार के अंदर एक स्टेटमेंट पढ़ी और मेरा उस वक़्त से तकलीफ़ के मारे इसलिए बुरा हाल हुआ था कि हम बुग़्ज़ माविया में सिर्फ इस बात को कि क्योंकि इमरान खान कामयाब हो रहा है और इस वजह से कि आज इमरान खान आम आदमी की ज़िंदगी में बेहतरी ला रहा है, इसलिए कि इमरान खान को बीमार लोगों के लिए हमदर्दी रखता है और वो नहीं चाहता कि वो उनकी इज़्ज़त नफ्स को तकलीफ़ हो, तभी वो 10 लाख का कार्ड दे रहा है। और हमज़ा शरीफ साहब आज कहने लगे कि जी ये तहरीक इंसाफ वाले कौम को धोखा दे रहे हैं। शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए सिर्फ इस बात से कि इंसान 10 दफ़ा सोचता है ये क्या काम कर रहे हैं और क्या हमारा मकसद है, और आप कैसी बातें कर रहे हैं और कह रहे हैं जी कौम को हम चूना लगा रहे हैं। तो चूना तो आपने सारी ज़िंदगी लगाया उसको, अगर आप चूना न लगाते तो आपके जो वो बड़े बड़े महल्लात खड़े हुए हैं वो ना खड़े होते। हमें तो आज तक समझ ही नहीं आई कि आपके पास पैसे आए कहाँ से, ना आप हिसाब देते हैं और बात आप हम पे इल्ज़ाम लगाते हैं। मुझे इसलिए अफसोस हुआ कि आज से पहले आपको सेक्रेटरी साहब ने बताया 9,30,000 लोग इस कार्ड से मुस्तफीज़ हुए। 9,30,000, 1,10,000 लोग वो हैं जिन्होंने अपने कैटरेक्ट के ऑपरेशन कराए। 2 मिनट तो सोचो हमज़ा शरीफ कि तुम्हारी हुकूमत में 20,000 का ऑपरेशन होता है आंख का, वो 1,10,000 बंदा ऑपरेशन नहीं करा सका, नाबीना फिरता रहा, क्योंकि बतौर हुकूमत आप उनके लिए सहूलत नहीं दे रहे थे। आप तो अपने घर की सहूलत बेहतर कर रहे थे, आप तो अपने घर के हालात बेहतर कर रहे थे, उन बेचारों का किसी ने नहीं सोचा। आज जब हमने सोचा और अल्लाह ताला की मेहरबानी से इसको इम्प्लीमेंट किया तो 1,10,000 बंदा वो है जिसने आँखों के मोतिये का ऑपरेशन कराया। गुर्बत की क्या सतह होगी जो वो इतने मजबूर थे कि 20,000 रुपये नहीं निकाल सके अपने आँख का ऑपरेशन कराने के लिए और बग़ैर बिनाई के फिरते रहे। अल्लाह ताला ने ये एक बहुत बड़ा इम्तिहान है जिसमें से हम सब गुजर रहे हैं। दूसरी अहम चीज़ है डायलिसिस। इस वक्त तक 90,000 से ज़्यादा लोग डायलिसिस करवा चुके हैं। आप कहते हैं कि हम कौम को चूना लगा रहे हैं। 70,000 ख़वातीन के ऑपरेशन हुए, 80,000 में नॉर्मल डिलीवरी हुई है। अगर आप वो ऑपरेशंस देखना शुरू करें तो 2 मिनट ख्याल आता है कि आपने क्यों नहीं सोचा था। सोचा था आपने, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया था। और जब आप कोई चीज़ सोच लें तो वो तो बड़ी अकल की बात होती है। 2015 के अंदर इमरान खान साहब ने अक्टूबर के महीने के अंदर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हेल्थ कार्ड शुरू किए। हेल्थ कार्ड की कामयाबी देखते हुए उस ज़माने में हमारे प्राइम मिनिस्टर नवाज़ शरीफ साहब जो आधा पाकिस्तान लूट के ले गए, वो उस ज़माने में वहाँ बैठे हुए थे। उन्होंने कहा ये तो लगता है कि चीज़ हाथ से निकल जाएगी। उन्होंने भी कार्ड का बिस्मिल्लाह किया। अगर ये कार्ड ख़राब थे
تو تایا ابو سے پوچھو تو صحیح کیوں شروع کیا تھا؟ اور جب شروع کیا اور پتہ چلا کہ قوم کے پیسے لگیں گے تو تم نے کہا کہ اچھا یہ تو بڑا خرچہ ہو رہا ہے، اور آپ نے مخصوص کر لیا اپنے آپ کو 10 ضلعوں پہ، 36 ضلع کا یہ صوبہ آپ نے 10 ضلعوں پہ، اور وہ بھی 3 ڈسٹرکٹ کے پیسے ہی نہیں دیے، کارڈ لوگوں کے ہاتھ میں پکڑا دیے، اس کارڈ کے آگے سروس کوئی نہیں تھی۔ وجہ یہ تھی کہ یہ تو دکھاوے کی باتیں ہوتی ہیں نا، اللہ سے ڈرا کرو اس بات سے پہلے بات کرنے سے۔ وجہ یہ ہے کہ ہم اس قوم کی خدمت کرنے آئے ہیں، ہم اس بات پہ یقین کرتے ہیں کہ قوم کا پیسہ قوم پہ لگنا چاہیے، کہیں اور نہیں لگنا چاہیے۔ اگر یہ بات نہ ہوتی تو 400 ارب روپے کا اتنا بڑا بجٹ جو صحت کارڈ کے لیے دیا گیا ہے، وہ صحت کارڈ میں ہم لے رہے ہیں۔ اور ہم نے تو یہ بھی نہیں پوچھا تم سے نون لیگ والا کون ہے، پیپل پارٹی والا کون ہے، جماعت اسلامی والا کون ہے۔ ہم نے کہا یہ کارڈ سب کے لیے ہے، کیونکہ یہ کارڈ پاکستان کی عوام کے لیے ہے۔ یہ ہم نے اس طرح کی سیاست نہیں کرتے جیسے کہ تم سیاست کرتے آئے ہو ساری زندگی، اپنے ورکروں کو نوکریاں دینی۔ ہم نے اس بات پہ یقین کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت دے تاکہ ہم انسانوں پہ انویسٹ کریں، جو ہماری قوم کے لوگ ہیں ان پہ انویسٹمنٹ کریں، کہیں اور انویسٹمنٹ نہ کریں۔ کون سا غلط کام کیا ہم نے؟ صحت کارڈ آئے، احساس کارڈ ہے، راشن کارڈ آ گئے، کسان کارڈ ہے، اس میں ہم نے کیا غلط کام کر دیا؟ ہاں یہ غلطی ضرور ہوئی کہ آپ کی چوری چکاری جو ہے وہ سامنے نظر آنی تو پوچھتے ہیں نا۔ کل مجھے سندھ سے ایک بھائی صاحب کا ٹیلی فون آیا کہ مجھے کیسے کارڈ مل سکتا ہے۔ میں نے کہا جی بیٹا میں ویسے کہنا نہیں چاہتی، ہم نے تو سندھ کو کہا تھا کہ آپ اس پروگرام میں شامل ہوں گے۔ میں آج اس پلیٹ فارم سے اور گجرانوالے میں کھڑے ہو کے کہہ رہی ہوں، حمزہ شریف تم آ کے میں تمہیں چیلنج کر رہی ہوں، کم فار اے ڈیبیٹ، تم میرے ساتھ ڈیبیٹ کرو اور مجھے بتاؤ کہ ہم نے کیا غلط کام کیا ہے، اس میں کیا برائی کی ہے کہ ہم عام آدمی کی زندگی جو ہے اس کو بہتری کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہم لوگوں کو کارڈ دے رہے ہیں 10 لاکھ کا اور بتا رہے ہیں کہ یہ آپ کی صحت کی سہولت کے لیے، اور تم لوگوں نے تو کبھی کسی کی صحت کے بارے میں پرواہ نہیں کی۔ وجہ یہ تھی اپنی صحت کا جب مسئلہ بنتا تھا تو تم لوگ تو ولایت چلے جاتے تھے، آپ کو تو کھانسی بھی ہوتی تھی تو آپ انگلینڈ میں جا کے اپنا علاج کرواتے تھے۔ وہ تو ہمارے جیسے لوگ ہیں نا، وہ تو ہمارے جیسے لوگ ہیں جو پاکستان سے محبت کرتے ہیں، پاکستان کے ڈاکٹروں پہ بھروسہ ہے۔ ہم تو اپنا سارا عمر ہے نواز شریف کی جتنی میری عمر ہے، تو میں نے تو اپنے 9 آپریشن پاکستان میں کرائے ہیں۔ میں تو نواز شریف کو کئی دفعہ کہہ چکی ہوں وہاں تمہارا علاج نہیں ہو سکا، واپس آ جاؤ، ہم تمہارا علاج ٹھیک کر دیں گے۔ تشریف لاؤ، آگے اپنی جیب کاٹو اور آگے میرا جی سارا پاکستان میرا اس وقت فالوور ہے، تو ڈر کس بات کی، گھبراہٹ کس بات کی؟ تشریف لے آئیں، حساب کتاب دے دیں، اور حساب کتاب دینے کے بعد اپنی جیل کاٹ لیں۔ کسی نے آپ کو کچھ نہیں کہنا، جیل سے باہر نکلیں گے تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کی ماشاءاللہ کتنی عزت ہے۔ ابھی تو وہ لوگ جنہوں نے بنے گی، مطلب آپ لیں تو عمران خان کے نام پہ ووٹ اور کھڑے آپ دوسری طرف جا کے ہو جائیں، وہ کیسے ہوگا؟ مطلب 2 منٹ بندے کو شرم ہی آ جانی چاہیے۔ میں نے اپنے حلقے سے 1,06,000 ووٹ لیا، ایک ایک ووٹ عمران خان کا ہے، ایک ایک ووٹ عمران خان کا ہے۔ میری کیا حیثیت؟ یہ تو عمران خان ہے جس کی وجہ سے ہم سارے جو ہیں آج آپ کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں۔ عمران خان نہ ہوتا تو ہم میں سے کسی نے یہاں نہیں کھڑا ہونا تھا، اور عمران خان وہ واحد مرد مجاہد ہے۔ آج کیوں تکلیف ہوئی ہے؟ آج تکلیف اس بات کی ہے کہ عمران خان آنکھوں میں آنکھیں، امریکہ کو بھی، امریکہ بادشاہ کو کون دیکھتا تھا پہلے؟ امریکہ بادشاہ کے سامنے تو ہماری کانپیں ٹانگتی تھیں یا ٹانگیں کانپتی تھیں۔ یہ تو عمران خان ہی تھا جو کھڑا ہو کے یا سامنے بیٹھ کے مقابلے پہ بات کرتا ہے، کیونکہ
جنگیں نہیں لڑیں گے. یہ آج کی بات نہیں کر رہا, وہ ہمیشہ سے یہ بات کرتا تھا. ہم نے 80,000 بندے صرف اس لیے کہ ہماری غلامانہ ذہنیت کی وجہ سے ہم نے ڈرون حملوں کی اجازت دی. آپ کا جیکب آباد کے اندر, آپ کا کامرا کے اندر, ہر طرف امریکہ والوں کی بیسس تھی. اب مجھے بتائیں, آج اگر عمران خود ہے, ملک نہیں ہاتھ سے نکل رہا, ان کی سیٹیں ہاتھ سے نکل رہی. ان کو یہ فکر ہے کہ اگلی دفعہ, اس مرتبہ تو عمران خان آیا, اگلی دفعہ بھی عمران خان نے آنا اور کسی نے نہیں آنا, جو مرضی کر لیں گے. وجہ یہ ہے, میں آپ نے کبھی بات نہیں کی نا, کیسے کرتے آقائے, جو ہمارے آقائے ہیں وہ ناراض ہو جاتے, تو ناراضگی تو ہم نہیں مول سکتے. ہم ناراضگی اس لیے مول نہیں سکتے کہ ہم ہر قسم کا غلط کام اپنے ملک میں ہونے دیں اور اس کے بارے میں احتجاج اور انکاری بھی نہ کریں. میں آپ کو یہ بتاتی چلی جاؤں کہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی مہربانی ہے کہ اتنا پکا ایمان اور اتنا پختہ ایمان کا انسان اس وقت ہمیں پاکستان میں قائد اعظم کے بعد اگر کوئی لیڈر آیا ہے تو میں آپ کو بتا رہی ہوں, میں نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا. میرے پہ کتنا پریشر تھا جب نواز شریف بیمار تھا ہسپتال کے اندر کہ آپ کہیں, میں نے کہا میں غلط بات نہیں کروں گی. وہ اگر میں اس وقت نہیں غلط بات کر رہی نا, تو آج بھی غلط بات نہیں کر رہی. آج بھی میں آپ کو بتا دوں کہ عمران خان جو ہے وہی اس پاکستان کا وہی سیویئر ہے, کوئی اور. وجہ یہ ہے, میں نے آپ کو بتاتی جائے, جب 30% آبادی کی ہم نے انشورنس کر دی اور ہمیں تقریباً 40 ارب روپے کا سالانہ خرچہ سامنے آیا, تو مجھے عمران خان نے کہا کہ ڈاکٹر صاحبہ ہم پورے پنجاب کو, ہر بندے کو, ہر خاندان کو کاٹ دیں گے تاکہ لوگوں کا عزت نفس نہ مجروح ہو. اگر ان کے گھر میں کوئی بیمار ہو جائے, ان کو کسی سے قرضہ نہ لینا پڑے, کسی سے ادھار. یہ تو بہت بڑی رقم لگے گی اگر ہم نے پورے پنجاب کے 3 کروڑ سے زیادہ آبادی جو ہے اس کی انشورنس کر دی. مجھے کہنے لگے, مسکراتے ہوئے کہتے ہیں, ڈاکٹر صاحبہ آپ کے ایمان میں کوئی خلل آ گیا. میں نے بڑا شرمندہ ہو کے کہا, میں نے کہا نہیں سر, کیوں خدا نخواستہ میرے ایمان میں خلل آنے لگا. یہ تو کہتے ہیں کہ یاد رکھیے ہم اجتماعی بہتری کر رہے ہیں. اللہ نے کہا جب تم میری مخلوق کا خیال کرو گے, جب تم میری مخلوق کا خیال کرو گے تو میں تمہارا خیال رکھوں گا, تمہیں بالکل فکر کی ضرورت نہیں ہے. تو پھر ہمیں فکر کیا جب ہمارا ایمان کہتا ہے کہ ہم نے اجتماعی بہتری لانی ہے, اور آئندہ کے لیے بہت پریشانی ہے کہ آئندہ کیا ہوگا. حمزہ شریف صاحب, میں موجود ہوں اور اللہ تعالیٰ مجھے وقت اور صحت دے. آپ کو جب کہیں گے, جس کٹہرے میں کہیں گے اور جہاں کہیں گے, میں آپ کے ساتھ ڈیبیٹ کر دوں گی کہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے جو ہم عوام کے لیے کر رہے ہیں اس وقت صحت کے اپنے ڈپارٹمنٹ میں, وہ تم لوگوں نے نہ کبھی سوچا تھا اور نہ کبھی کیا تھا, کیونکہ تم لوگ تو اپنی صحتوں کے خیال کر رہے تھے. یعنی کبھی بندہ دل میں سوچتا ہے کہ آپ نے اتنے عرصے 30 سال کے عرصے میں کوئی ایسا ہسپتال نہیں بنایا, کوئی ایسی جگہ نہیں بنائی جہاں ہم اپنا علاج کر لیتے. مطلب تو کھنگ لگے, تمہیں زکام ہوئے تو تسی دوڑ کے ولایت چلے جاندے ہو, جب ولایت تو تسلی نہ ہوئے تو امریکہ چلے جاندے ہو. تو یہ جڑے غریب عوام ہیں ایدا کی کرنا ہے, ایدا بھی کسی نے کوئی والی وارث ہونا ہے یا نہیں ہونا. اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ہم آپ کے والی وارث ہیں. ہم اللہ تعالیٰ کے بعد آپ کے لیے جو سہولتیں دے سکتے ہیں وہ دیں گے انشاءاللہ, چاہے اس میں ہماری جان بھی چلی جائے, ہم بالکل پرواہ نہیں کرتے. وجہ یہ ہے کہ یہ میں خاص طور پہ, اور بہت مجھے امید ہے کہ ہم سارے جو ہیں, میں تو اپنی سیاست کو بالکل عبادت سمجھتی ہوں. میں بیمار ہوئی, میں نے تو نہیں امریکہ اور ولایت کا سوچا. وجہ یہ تھی کہ میں تو پاکستان میں اپنا ساری زندگی علاج کراتی ہے, اور آپ یقین جانیں میں نے اپنے کینسر کے علاج کے لیے جب عمران خان کے اسپتال گئی, اور میں آپ سے بالکل غلط بیانی نہیں کر رہی, حالانکہ میں ماسک پہنا ہوا ہوتا تھا, اس زمانے میں کووڈ تھا, لوگ میرا ہاتھ پکڑ لیا کرتے تھے,
لوگ ہاتھ پکڑ کے مجھے کہتے تھے ڈاکٹر صاحبہ آپ خان صاحب کو ملیں گی تو ہماری طرف سے بتائیے گا، ہم اس کے لیے بہت دعائیں کرتے ہیں۔ ایک خاتون میرے ساتھ والے بیڈ پہ اس کی بچی کا کیمو تھراپی ہو رہی تھی، مجھے آ کے کہتی ہے ہم غریب لوگ ہیں، ہم افورڈ نہیں کر سکتے، میری بچی کا مفت علاج ہو رہا ہے، آپ عمران خان صاحب کو میری طرف سے بتائیے گا کہ میں یہاں بیٹھی بھی اپنی بیٹی کے پاس جب ہوتی ہوں تو میرے منہ سے اس کے لیے دعا نکل رہی ہوتی ہے مسلسل۔ ایک بندے نے نہیں، جتنے عرصے میں گئی ہزاروں بندوں نے مجھے یہ رستے میں روک روک کے کہا جس بندے کے ساتھ اتنی دعائیں ہوں، جس بندے کے ساتھ اتنے غریبوں کی دعائیں ہوں، اس بندے کو کسی نے کچھ نہیں کر سکتا جب تک اللہ تعالیٰ کی ذات اس کے ساتھ ہے۔ انشاءاللہ پاکستان کی قوم کی ہم خدمت کریں گے، انشاءاللہ جو اس کی خواب ہے کہ اسے ریاست مدینہ بنائیں گے، بالکل بنائیں گے۔ کووڈ آیا، ساری دنیا میں مہنگائی ہوئی، آپ اخبار کھول کے دیکھ لیں، آپ سوشل میڈیا پہ جائیں، ہر جگہ اس وقت شور مچا رہا ہے، ہڑتالیں ہو رہی ہیں، لوگ جو ہیں وہ سڑکوں پہ نکلے ہوئے ہیں کہ یہ مہنگائی ہو گئی ہے، غربت ہو گئی ہے۔ اکیلا پاکستان میں مسئلہ نہیں تھا، لیکن عمران خان کی ویژن تھی۔ اور میں یہ بھی بتا دوں آپ کو کہ جب یہ کووڈ آیا تو میں نے عمران خان صاحب سے کہا، میں کہا سر ہمیں کچھ دیر کے لیے ملک بند کرنا پڑے گا، اور مجھے بات کو وہ نہ نہیں کرتے، ہمیشہ میری بات سنتے اور مانتے ہیں۔ 2 منٹ میری شکل دیکھتے ہوئے کہتے ہیں ڈاکٹر صاحبہ مجھے پتہ ہے کہ آپ کس مشکل میں سے گزر رہی ہیں، لیکن آپ یہ بتائیے کہ جہاں 40% آبادی دھاڑی دار ہے، میں اس کو بند کیسے کر دوں؟ میں بند کروں گا تو لوگ جو ہیں بھوکے مر جائیں گے۔ جس انسان کو ہر انسان کی ہمدردی اور فکر ہے وہ پاکستان کی بہتری کے علاوہ کوئی اور کام نہیں کرے گا۔ جس کے دل میں پاکستان بسا ہوا ہے اور رچا ہوا ہے وہ پاکستان کی بات کرے گا، پاکستان کی عوام کی بات کرے گا۔ پاکستان کو خالی زمین تو نہیں ہے، پاکستان کے جو باشی ہیں، جو ہماری قوم ہے، وہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اور میں آپ کو یہ بتاتی چلی جاؤں، یہ جتنی باہر کی فورسز اکٹھی ہو کے عمران خان کے خلاف کھڑی ہو کے آج سازشیں کر رہی ہیں، ان سب کی سازشیں ناکام ہونی ہیں۔ پاکستان اللہ کی مرضی سے بنا تھا، مسلمانوں کے لیے ایک جگہ بنی۔ ہم سارے ملک میں دیکھ لیں آج کل مسلمانوں کا کیا حال ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بہت مہربانی ہے کہ ایک آزاد ملک میں ایک بہت بڑی نعمت ہے جس میں آج ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمت دے۔ ہمیشہ یاد رکھیے کہ سچ کا ساتھ دینا چاہیے۔ ہمیں اللہ کا بھی حکم ہے کہ جھوٹے اور منافق سے بچو۔ جو بندہ منافق ہے وہ اس طرح جیسے اگر وہ منافقت کرتا ہے جیسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت نوچ رہا ہے۔ آپ منافقت نہیں کر سکتے، یہ منافق ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو نیک ہدایت دے۔ میں تو ہر وقت یہ دعا کرتی ہوں کہ ان کے دل میں کچھ تو محبت دے دو اس پاکستان کی، پر کیسے محبت ہوگی؟ نواز شریف صاحب کی آل اولاد جو ہے وہ تو باہر بیٹھی ہوئی، اور مریم بی بی جو پہلے بالکل ہی فقیر تھیں کیونکہ ان کے کہنے کے مطابق ان کے جو ثنا بچہ کے ساتھ انہوں نے دیا تھا انٹرویوز میں، انہوں نے کہا کہ میرے پاس تو انگلینڈ تو بہت بڑی بات ہے، پراپرٹی کوئی نہیں ہے، میرے پاس تو پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں۔ آج ماشاءاللہ چند سالوں کے اندر 1 ارب کی ایسٹس جو ہیں ڈکلیئر کی ہیں۔ میرا بڑا دل کرتا ہے اس بچی سے پوچھنے کے لیے کہ بیٹا یہ کیسی کمائی تھی، کو ہمیں بھی بتاؤ۔ یہ سارے لوگ جو بیٹھے ہیں وہ سوچتے ہیں کوئی رستہ تو ہمیں بھی دکھاؤ، یہ ایسے کیسے کماتے ہو؟ اگر ایسی کمائی ہے جس سے ہم اپنے حالات بھی بہتر کر سکیں۔ ہم تو ساری زندگی محنتیں کر کر کے پاگل ہو گئے، پڑھ کے پاگل ہو گئے، ڈاکٹری کر کر کے پاگل ہو۔ ہمارے ساتھ تو یہ اتنے پیسے کبھی ہم نے دیکھے نہیں۔ ارب تو بڑی بڑی گل ہے، میں تو کبھی کروڑ بھی نہیں دیکھے، میں تو کوئی کروڑ دی گنتی آ دی تو میں پریشان ہو جانی۔ آپ لوگ ہمیشہ سوچ لیجئے کہ پاکستان کی بقا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس بات کو طے کیا ہوا ہے، ساری دنیا اس کو فیل کرنے کی کوشش کرتی ہے، ہر قسم کے اسٹیٹ ایکٹرز کام میں آ گئے ہیں، ہر طرف ایک شور و غل بچا ہوا ہے۔ کبھی بلوچستان میں حملہ ہوتا ہے، کسی آپ لوگوں سے کوئی کلبھوشن چھپا ہوا تو نہیں ہے نا؟ بتایا تھا نا کہ انڈیا نے کہ ہم آپ کے خلاف کام کر رہے ہیں۔ آج کیونکہ چین کے ساتھ ہماری دوستی مزید مضبوط ہو گئی، ہم نے رشیا کی طرف رخ کیا، تو
تو ایک عذاب کھڑا ہو گیا۔ میرا خیال ہے یہ وقت آ گیا ہے کہ پاکستان کی قوم یہ سوچ لے کیا چاہتی ہے۔ پاکستان کی قوم کیا چاہتی ہے؟ عزت نفس، عزت نفس، عزت سے اس دنیا میں رہنا، یا وہی والی بات ہے جس طرح کی کہاوت میں جس زمانے میں ووٹ مانگتی پھرتی تھی، اس علاقے میں تھا تو وہ نواز شریف کا علاقہ، لیکن اس علاقے میں ایک بندے نے اچھی بات کی، اس نے کہا کہ جی کوئی گل نہیں ہے، کھاندے نے تے لاندے بھی ہیں نے، تو یہ تو اسی اس طرح ہی سوچنا ہے، تو پھر تو بڑا مشکل ہے کہ کام صحیح اللہ تعالیٰ کرے گا۔ جب تک ہم یہ نہ سوچ لیں کہ کوئی نہیں کھائے گا، وجہ یہ ہے کہ یہ میرا پیسہ ہے، یہ عوام کا پیسہ ہے، اس پیسے پہ سوائے میرے اور کسی کا حق نہیں ہے۔ اور آج الحمدللہ اس عوام کے پیسے میں سے 400 ارب روپے ہم نے مخصوص کر دیے قوم کی خدمت کے لیے، ان صحت کارڈ کے لیے۔ اور یہ صحت کارڈ آج جس طرح سیکرٹری صاحب نے بتایا ہے 93% آبادی کو یہ کارڈ مل گیا۔ آخری بات بتاتے ہوئے میں بتاؤں کہ جی یہ کارڈ آپ کو انڈور کی فیسلٹی دے گا، یعنی جب آپ ہسپتال کے اندر داخل ہوں گے، بہت ضروری ہے کہ آپ ہمارا جو یہ نمبر لگا ہوا ہے 8500 اس پہ جا کے ہر قسم کی انفارمیشن لے سکتے ہیں۔ کارڈ کس کو ملے گا؟ جس کے پاس آئیڈینٹی کارڈ ہے، جس کے پاس قومی شناختی کارڈ ہے۔ قومی شناختی کارڈ پہ آپ کی فیملی کا درج ہونا بڑا ضروری ہے، کیونکہ یہ گھر کے کفیل کو ملے گا، گھر کے جو سربراہ ہے اس کو ملے گا۔ اور کوئی ضروری نہیں ہے کہ مرد سربراہ ہو، اگر ایک خاتون خدا نخواستہ بیوہ ہے اور اس کے بچوں کی کفالت ہے تو اس کو کارڈ ملے گا۔ اگر خدا نخواستہ ایک خاتون کی ڈائیورس ہو گئی ہے تو یہ کارڈ اس خاتون کو ملے گا۔ وجہ یہ ہے کہ ہم اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ سب کے لیے برابری ہونا چاہیے، چاہے مرد ہوں یا عورتیں۔ گھر کی کفالت کئی گھروں میں مرد نہیں عورتیں کر رہی ہیں، ان ساری عورتوں کو بھی یہ کارڈ ملے گا۔ اور آپ نے ایک چیز انشور کرنا ہے، آپ نے ایک چیز اس کو انشور کرنی ہے کہ آپ کا آئی ڈی کارڈ کی ڈیٹیلز مکمل، کیونکہ اگر آئی ڈی کارڈز کی ڈیٹیل مکمل نہیں ہوئی تو ہمارے لیے پھر مشکل ہوتا ہے، کیونکہ ساری انفارمیشن جو ہے وہ نادرا کی طرف سے ملتی ہے۔ آخر میں یہ بھی بہت ضروری ہے، نئے بچہ پیدا ہو اس کو درج کروائیے، آپ گھر میں خدا نخواستہ کوئی فوتیدگی ہو جائے اس کو درج کروائیے، تاکہ ہمارے پاس پراپر ڈیٹا ہو آپ کے علاقے کے اندر۔ اور میں خاص طور پہ اپنے سارے بھائیوں سے کہوں گی کہ کوئی ایسا بندہ جس کا آئی ڈی کارڈ نہیں بنا ہوا، خدا را جلد سے جلد اس کا آئی ڈی کارڈ بنوا دے۔ نیشنل آئیڈینٹی کارڈ کے اوپر آپ کو صحت کی ساری سہولت ملے گی۔ آج میں گجرانوالہ شہر کے اور گجرانوالہ ڈویژن کے سارے لوگوں کو مبارکباد پیش کرتی ہوں کہ اللہ کی بہت بڑی مہربانی اور اس کا بڑا کرم ہے کہ شکر ہے خدا کا کہ عمران خان نے جو بات سوچی تھی اور کہی تھی کہ اگر ہم عام انسان اپنی مخلوق کی خدمت کریں گے پیسے کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ میں تو تبھی حیران ہوئی کہ 400 ارب کا بندوبست ہو گیا نا، اور تبھی تو میں آخر میں شباش وہ چھوٹے حمزہ شریف صاحب کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ بیٹا ساری زندگی تم نے قوم کو چونا لگایا، ساری زندگی تم نے دھوکہ دیا، آج جب کوئی اچھا کام ہو رہا ہے تو اتنا بڑا دل کرو کہ اچھے کاموں کی تعریف کرو، اور اگر تعریف نہیں کی جا سکتی اور تمہارا خیال ہے کہ تم نے جو بات کہی ہے اس میں کوئی صداقت ہے تو میں آج تمہارے سامنے کھڑی بھی ہوں اور چیلنج کر رہی ہوں، میں تیسری دفعہ یہ بات ریپیٹ کر رہی ہوں، تم میرے ساتھ ڈیبیٹ کر لو اور مجھے بتا دو کہ یہ جو 9,30,000 بندوں نے آج یہ سہولت لی ہے یہ کس کو چونا لگا؟ یہ ان لوگوں کو سہولت دی ہے، جا کے پوچھیں کس طرح کھڑے ہو کے دعائیں دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خیر رکھے گا انشاءاللہ۔ پاکستان کا اللہ حامی و ناصر ہے، اس پاکستان کو انشاءاللہ کچھ نہیں ہونے لگا، عمران خان کو بھی کچھ نہیں ہونے لگا، انشاءاللہ عمران خان یہی رہے گا۔ ہم تو دوڑتے نہیں ہیں نا، ہم بھاگتے نہیں ہیں، اسی امریکہ نہیں جانتے، اسی ولایت نہیں جانتے، اسی ادھر ہی رہنے ہیں، ہم ادھر ہی ہیں، اور انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے کہ یہ چور اور غاصب ان ساروں سے اپنی جان چھڑائیں، اور اس کے اندر ہمیں عوام کی ساتھ کی ضرورت ہے۔
آپ سب کا بہت بہت شکریہ. پاکستان پائندہ باد. پانی پئیں گے بولو. میں ابھی جا رہی ہوں ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل, سارا پتہ کر کے. آپ فکر نہ کریں, انشاءاللہ کروا دیں گے جو ہونا ہوگا. ٹھیک ہے, یہ پانی آپ کا. سوری میں